बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, लेकिन सबसे पहले एक बारीक वारदात डाली जा रही है पाकिस्तान के मीडिया पे। ये बारीक वारदात मैं आपके सामने रखता हूं। ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये पहले भी होता रहा, ये बार बार करते रहे और यही हथकंडा अब इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाएं, हमारे वो तमाम सहाफी दोस्त जो एस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त ज्यादा करीब है, ये कोई बुरी बात नहीं है, आपके ताल्लुकात होते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, आप खबरें लेने के लिए ताल्लुकात बनाते भी हैं, लेकिन एजेंडे टो करने के लिए या धमकियां लगाने के लिए ये हम पहली दफा देख रहे हैं। यानी खबरें तो सब लेते थे, हम भी लेते रहे हैं, अभी मिलेंगी, अभी भी लेंगे, हमारा काम ही है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप किसी इदारे की या एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर दूसरे इदारों को आप धमकियां लगाएं, आप जो है वो लोगों को डराएं धमकाएं, आप जो है वो एक अजीब किस्म के एजेंडा टो करना शुरू कर दें। ये बहुत बहुत अजीब है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, बारीक वारदात मैं आपको बता रहा था, वो ये है कि सवाल ये पूछा जा रहा है बार बार कि इमरान खान या पाकिस्तान। यानी ये सवाल बिल्कुल ऐसे बोल्डली पूछा जा रहा है, बेशर्मी की तरह ये सवाल पूछा जा रहा है जी पाकिस्तान का वकार चाहिए या इमरान खान चाहिए। ये पूछा जा रहा है जी पाकिस्तान का तशख्खुस या इमरान खान। अब ये सवाल बाकायदा फीड किया जाता है। जो लोग भी ये सवाल करते हैं, मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है, ये बारीक वारदात है, ये सवाल फीड किया जाता है। ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान चाहिए आपको या इमरान खान चाहिए आपको? क्या रियासत पाकिस्तान ने यह तय कर दिया है कि इमरान खान पाकिस्तान के मुनाफी कोई चीज है, या रियासत पाकिस्तान ने यह बात तय कर ली है कि इमरान खान के बुनियादी हुकूक मांगना या पाकिस्तान के वकार और पाकिस्तान के तशख्खुस की ये चीज मुनाफी है कि जब भी आप इमरान खान के बुनियादी हुकूक की बात करेंगे, या आप इंसाफ मांगेंगे, या आप हक मांगेंगे, या आप जमहूरी हक मांगेंगे, या इमरान खान का नाम लेंगे, तो ये एंटी पाकिस्तान होने की अलामत है? क्या यह तय कर दिया गया कि इमरान खान जो है वो कोई एजेंट है? यानी पाकिस्तान के अंदर कहते हैं यहूदियों का एजेंट है, अमेरिका में जाके कहते हैं तालिबान का एजेंट है। आज तक इमरान खान के बारे में तय तो कर नहीं पाए कोई बात, हर जगह पे जाके मुनाफिकत करते हैं। अब मामला यह है कि क्या इमरान खान के हक के लिए एहतजाज करना, जमहूरियत और आजाद अदलिया के लिए आवाज उठाना, या आइन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करना, पाकिस्तान से इस मुल्क में दुश्मनी करार दे दिया गया है। इमरान खान इन्हीं चीजों की वजह से इस वक्त जेल में बंद है ना। अभी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती कर दी गई है क्योंकि आइन के ऊपर एक हमला किया जा रहा है। अब मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं, एक मिसाल भी आपको देता हूं मैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान किसने बनाया था? पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत ने फैसला किया, एक मुल्क बन गया। अब वो अक्सरियत उस मुल्क की मालिक है। उसी मुल्क की अक्सरियत ने फैसला किया कि इस मुल्क को चलाने के लिए जो आदमी हमें चाहिए वो इमरान खान है। आपने उठा के उनके हवाले कर दिया जिनको अवाम नहीं चाहते थे कि इनसे मुल्क चलवाया जाए। ये है ना बात, सिंपल ये है कि ये मुल्क अवाम का है और अवाम फैसला करेंगे इस मुल्क को कौन चलाएगा। तो अवाम ने फैसला किया इस मुल्क को इमरान खान चलाएगा। अब मुल्क को चलाने के लिए एक मतंजन इकट्ठा किया गया। उन सारे लोगों का जो नैब ज़दा है, उन सारे लोगों का जो करप्शन ज़दा है, उन सारे लोगों का जिन्होंने कई दहाइयों से पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है, उन सारे लोगों का मतंजन इकट्ठा करके मुल्क उनके हवाले कर दिया गया। और अब सब ये कह रहे हैं कि इमरान खान का नाम लोगे तो फिर तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो। भाई ये कैसे हो सकता है कि आप ये तय कर लें? फर्ज करें एक आदमी की गाड़ी है, वो तय करेगा इस गाड़ी को कौन चलाएगा, या कोई बाहर से आके तय करेगा जी गाड़ी ये नहीं चलाएगा ये चलाएगा? ये कैसे हो सकता है? भाई जिन लोगों का मुल्क है, जो करोड़ों लोग इस मुल्क के मालिक है, उन मुल्क के मालिकों ने फैसला करना है कि मुल्क कौन चलाएगा। दिस इज कॉल्ड जमहूरियत। तो लोग जब ये फैसला करते हैं कि इमरान खान मुल्क चलाएगा, तो आप ये क्यों कहते हैं कि दोनों में से एक चीज चॉइस कर लें आप? या तो आप इमरान खान को चूज कर लें या पाकिस्तान को चूज कर लें। क्या रियासत वाकई यहां तक पहुंच गई है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यानी मुझे हमें ना शुरू से एक कहानी बताई जाती थी ज़ियाउल हक के बारे में। हमारे एक अंकल हैं, मैं उनके पास एक दौर में एक बुक स्टॉल पे काम करता था, तो वो ये वाकया बार बार सुनाते थे। वो पीपल्स पार्टी के बड़े जियाले थे, तो ये वाकया मुझे सुनाया करते थे। वो ये कहते थे जनरल ज़ियाउल हक ने कौम से पूछा कि क्या आपको इस्लामी निजाम चाहिए? तो भाई कौम को तो चाहिए। लोगों ने कहा हाँ जी चाहिए। उसने कहा इसका मतलब है आपने मुझे मुंतखब कर दिया, यानी मैं ही आपका लीडर हूं, मैं ही रहूंगा। ये वो कहानी में सुनाया करते थे। यानी बात कोई है, उसका मतलब कोई और निकाल लेना। हम ये नहीं कह रहे, कोई पाकिस्तानी ये नहीं कह सकता कि जी इमरान खान नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान तो हमेशा रहेगा। जब कायदे आजम नहीं रहे तो पाकिस्तान फिर भी है। और बेशुमार लोग आए और गए, कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो बहुत जरूरी थे। लेकिन यह बात भी एक हकीकत है कि जहां पे अवामी फैसलों को पैरों के नीचे रौंदा गया, वो रियासतें तबाह हुई, उनका नुकसान हुआ। अगर पाकिस्तान से प्यार है तो इसकी सिर्फ एक शर्त होनी चाहिए कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। जिसको अवाम चाहे वही पाकिस्तान चलाए, जिसको अवाम रिजेक्ट करे वो पाकिस्तान ना चलाए। ये होना चाहिए उसूल। अब उसूल ये बना दिया गया कि या आपको पाकिस्तान चाहिए या आपको इमरान खान चाहिए। तो ये बारीक वारदात है जो पाकिस्तान का मीडिया डाल रहा है, और इसका सिंपल जवाब ये है कि भाई ये तो पाकिस्तान के लोग तय करेंगे ना पाकिस्तान कौन चलाएगा। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के मालिक हैं। पाकिस्तान को कौन चलाएगा वो फैसला हम पाकिस्तान के अवाम करेंगे। अब इसके अंदर कोई और दो राय तो हो नहीं सकती। तो ये बारीक वारदात मीडिया की थी। आजकल मामला चल रहा था, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही थी, तो मैंने आपके सामने रख दिया। एक वाकया जी हुआ है बड़ा अफसोसनाक, लाहौर में। पंजाब कॉलेज है लाहौर में, ये बहुत सारे कॉलेज हैं, इनकी एक चेन बनी हुई है, दुनिया मीडिया हाउस भी इनका ही है।
اب یہ جو ایک پنجاب کالج ہے، مجھے اس لیے دنیا میڈیا ہاؤس یاد آ گیا کہ ماضی میں جب PMLN کی ایک لڑائی ہوئی تھی میاں عامر محمود صاحب کے چینل سے، دنیا ٹی وی سے، تو اس وقت پنجاب کالج کو نشانہ بنایا گیا تھا. شہباز شریف کا دور تھا، رانا ثناء اللہ صاحب وغیرہ نے فوری طور پہ اٹیک کیا تھا پنجاب کالج پہ. تو تب سے لے کر اب تک بڑے اچھے تعلقات ہیں دنیا میڈیا گروپ کے PMLN کے ساتھ، یا پنجاب کالج پہ اس کے بعد کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی. تو یہ دکھتی رگ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں. وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا، آج اچانک پتا چلا کہ بہت سارے بچے نکل آئے ہیں، بچیاں نکل آئی ہیں، طالبات ہیں، طلباء ہیں، وہ کالج کے اندر انہوں نے احتجاج شروع کر دیا اور مختلف کیمپسز میں دیکھتے ہی دیکھتے احتجاج شروع ہو گیا. اور پنجاب کالج کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی طلباء کے غصے کی، اور وہ سارے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہماری ساتھی طالبہ ہے، اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور الزام جو ہے وہ کالج کے عملے کے اوپر لگایا جا رہا تھا کہ جناب چھٹی کے بعد اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے روکا گیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. یہ بات کھلی ایسے کہ ایک کلاس کے اندر ایک بچی مسنگ تھی، جو وی نیوز کے اوپر خبر چھپی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحافیوں میں میری بات بھی ہوئی ہے. ایک بچی مسنگ تھی، جب ٹیچر نے پوچھا وہ بچی کیوں نہیں آ رہی، تو اس کی کچھ ساتھی طالبات تھیں، انہوں نے رابطہ کیا ان کے ماں باپ سے، تو انہوں نے روتے ہوئے بتایا جی کہ وہ ہماری بچی کے ساتھ کالج میں زیادتی ہوئی ہے چند دن پہلے، اور وہ ICU میں ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ بات پھیل گئی جنگل میں آگ کی طرح، اور حالات یہ پیدا ہو گئے کہ بچوں نے احتجاج شروع کر دیا. اب کالج کی انتظامیہ کی رسپانسبلٹی کچھ اور تھی، یعنی انہوں نے، یعنی میرے لیے جو چیز الارمنگ ہے نا، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن ایسا واقعہ ہونے کے بعد قانون اپنی حرکت میں آ جائے، اس کو نشان عبرت بنایا جائے اور پوری طرح سے بچوں کو پروٹیکشن کی یقین دہانی کروائی جائے، یہ ایک نارمل طریقہ ہوتا نا. لیکن یہاں پہ کچھ بڑی عجیب چیزیں ہوئی. بچے کلیم کر رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج غائب کر دی گئی. بچے کلیم کر رہے ہیں کہ اس بچی کو اور اس کے والدین کو اس طرح کیا گیا کہ یہ خبر باہر نہ نکلے. بچے کلیم کر رہے ہیں کہ اس چیز کو میکسیمم چھپانے کی کوشش کی گئی، اور جب بچے احتجاج کرنے کے لیے نکلے تو بجائے ان کے کہ ان کو یقین دہانی کروائی جاتی، ان کے اوپر لاٹھیاں برسا دی گئیں. پہلے انہیں جو کالج کے گارڈز ہیں انہوں نے گنڈوں کی طرح مارا بچوں کو. 27 بچوں کو ریسکیو 1122 والوں نے جو ہے وہ طبی امداد دے کے اسپتالوں میں پہنچایا ہے. بچیاں اسپتالوں میں پڑی ہوئی تھی، ان کی بری حالت تھی، بچے اسپتالوں میں پڑے ہوئے تھے، ان کو چوٹیں لگی ہوئی تھی. تو یہ ٹارچر جو ہے بچوں کا خون بہایا، نہ صرف پہلے کالج کے پالے ہوئے سیکورٹی گارڈز نے، بلکہ اس کے بعد پولیس آئی، پولیس نے بھی بچوں کو مارا. پھر قیدیوں والی وین لا کے اس کے اندر بچوں کو بند بھی کیا. پھر جو کالج انتظامیہ انہوں نے کالج کی مختلف کلاسوں کے اندر بچوں کو اندر بند کر کے باہر سے تالے لگائے، کنڈیاں لگائیں تاکہ احتجاج کو روکا جائے. اور پھر بچوں کے والدین کو اور بچوں کو ٹیلی فون کر کے جو ان کے ٹیچرز ہیں وہ دھمکاتے بھی رہے. اب یہ بڑا افسوسناک رویہ ہے، یعنی اپنے کاروبار کے لیے، اپنے دھندے کے لیے ایک اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، بجائے اس کے کہ کالج انتظامیہ اور پنجاب حکومت یہ سارے مل کر کھڑے ہوتے بچوں کے ساتھ اور بچوں کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ سارے بچوں کو مارنا شروع ہو گئے، ان پہ ٹارچر شروع کر دیا. یعنی مجھے باقی ساری باتیں میں نے سنی، احتجاج کر رہے تھے، وی وانٹ جسٹس، بچے دیواروں پہ لکھ رہے تھے، ان کے اپنے مطالبات ہیں. صوبائی وزیر تعلیم کا مجھے رویہ اچھا لگا کہ انہوں نے جانے کے بعد کہا کہ جی میرے آنے کے بعد سے اب تک کسی نے بچوں کو ایک ڈنڈا بھی نہیں مارا، اور میں کسی بچے کو جو ہے وہ داخلہ بھی اس کا کینسل نہیں ہونے دوں گا. کسی بچے کو اگر کالج سے نکالا گیا تو میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو یہ صوبائی وزیر جو تعلیم کا، اس کا رویہ اچھا تھا، رانا صاحب نے ٹھیک کام کیا، ویل ڈن. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو مارا کس کے احکامات پہ گیا؟ پولیس نے ٹارچر کیوں کیا؟ پولیس تو پنجاب حکومت کی ہے، اور بعد میں کہا گیا جی کہ پل پل کی ہم خبریں لے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو پولیس نے بچوں کو ٹارچر کیوں کیا؟ ان کو دھمکایا کیوں؟ اس سوال کا جواب ہے کسی کے پاس؟ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ کالج انتظامیہ اور پنجاب حکومت کو بڑا قریبی ریلیشن ہے. یہ رل مل کے جو ہے نا اس معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، بچے اس معاملے کو ایکسپوز کر رہے تھے، تو انہوں نے دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور میڈیا پہنچ گیا. اور جب یہ معاملہ کھل گیا تو پھر وزیر تعلیم نے جا کے معاملہ کچھ حد تک سنبھالا. اب کہہ رہے ہیں جی رجسٹریشن کالج کی کینسل کی ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں واقعہ نہیں ہوا، ایک طرف کہہ رہے ہیں ایسا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب رجسٹریشن کینسل. میری ایک درخواست ہے صرف، اور وہ یہ ہے کہ خدا را اس پنجاب حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کسی صورت اس بچی کا نام، اس کے والدین کا نام یا اس کی شکل سامنے نہیں آنی چاہیے. اگر انہوں نے ایسا کیا یا اپنی گندی اور گھٹیا سیاست کے لیے ان کے ساتھ کوئی فوٹو سیشن کروانے کے لیے پہنچا تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. بس کرتے ہیں آپ لوگوں کی عزت کے اوپر آپ اپنی سیاست کے مینار کھڑے کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے. اب ساری وہ سوشل میڈیا کے اوپر صوبائی وزیر پوچھ رہی ہے کہ ہمیں بتائیں جناب وہ کدھر ہے، اس کے بارے میں ہمیں اطلاع فراہم کریں. یا سوشل میڈیا کے اوپر لوگ کریں، بھائی پولیس آپ کے پاس ہے، انتظامیہ آپ کے پاس ہے، خاموشی سے پتہ کریں اور انصاف کریں. خبردار کسی نے اگر نام لیا اس بچی کا یا اس کی فیملی کا، یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کے جو مظلومیت ہے یا لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کو بھی بطور ٹول استعمال کرتے ہیں. یہ جو رویہ تھا یہ انتہائی افسوسناک تھا، چاہے وہ کالج کی انتظامیہ کا ہے چاہے وہ پولیس کا ہے. کہ اگر بچیاں اپنے پڑھنے والی جگہ پہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر وہ کہاں محفوظ ہے؟ یعنی دھندا ہی سب سے آگے ہے، کاروبار سب سے آگے ہے، ہمارے بچوں کی عزت نہیں ہے.
وہ بچیاں جو بھی باتیں کر رہی تھی نا، ان میں ایک سوال بچی بار بار پوچھتی تھی، اور ایک بچی نہیں، مختلف میں نے ویڈیوز میں سنا، اور وہ ایک سوال دل چیر کے رکھ دیتا ہے. میں وہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ سب ایک لمحے کے لیے سوچئے گا. آئی جی پنجاب بھی سنے اس کو، باقی سارے لوگ بھی سنے اس کو. وہ بچی ایک بات پوچھتی ہے کہ انکل آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ بس اتنی سی بات آپ اپنے ذہن میں لائیں، انکل آپ کی بیٹی نہیں ہے. آدمی کی روح کانپ جاتی ہے اس سوال کا جواب سوچتے ہوئے. تو یہ انتہائی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور اس واقعے کو دبانے کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ مجرمانہ ہے. اس کے اوپر تو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے. یہ ہو گیا جناب ایک اور معاملہ. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں آئینی ترمیم کے حوالے سے. دیکھیں، آئینی ترمیم کے حوالے سے اس وقت بھی حکومت کا سارا انحصار مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ہے. 4 چیزیں ایسی ہیں جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب پھنسے ہوئے ہیں. نمبر 1، مولانا فضل الرحمان صاحب پھنسے ہوئے ہیں کس پہ؟ کہ میں آئینی عدالت نہیں بناؤں گا، آئینی بینچ بناؤں گا. اس طرح قاضی فائد عیسیٰ ہر حال میں ریٹائر ہو جائیں گے، وہ نہیں رک سکیں گے. دوسرا، پھنسے ہوئے ہیں ججز کی عمر میں اضافہ نہیں ہونے دوں گا. اس سے بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب گھر جائیں گے ہی جائیں گے. تیسرا، وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ میں فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں ہوں. اس سے جو ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ کرتے ہیں تو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں انہیں بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا اس سے بھی فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بچنا چاہتے ہیں. اور چوتھی چیز جہاں پہ فضل الرحمان صاحب پھنس جاتے ہیں وہ ہے بنیادی انسانی حقوق کے معاملات ہیں. وہ ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ 4 چیزیں فضل الرحمان صاحب روکتے ہیں تو اس کے بعد جو آئینی ترمیم بچتی ہے نا، اس کو حکومت کسی کام کی نہیں. ان کے وہ حکومت یا حکومت کے سہولت کاروں کی کسی کام کی نہیں ہے وہ آئینی ترمیم جو اس کے بعد بچتی ہے. تو فضل الرحمان صاحب کو اگر منا بھی لیا جائے، اگر ان نقطوں پہ فضل الرحمان صاحب کھڑے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں بچتا. پھر وکلا کی ایک تحریک شروع ہو جائے گی اگر منصور علی شاہ کی جگہ کسی اور کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی گئی تو. کیونکہ پھر ثابت ہو جائے گا نا کہ ایک آدمی کو روکنے کے لیے ایک ترمیم لائی جا رہی ہے، آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ احتجاج کرنے آئیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنے کے لیے وہ پہنچیں گے اسلام آباد ڈی چوک آئیں گے. اسلام آباد کی تنظیمیں جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں، پولیس کو کہہ دیا گیا کہ روکا جائے. لیکن مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ ابھی تک حکومت نے، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لگ بھگ 7 بج رہے ہیں شام کے، ابھی تک حکومت نے جو ہے وہ ملاقات ہی نہیں کروائی عمران خان سے. ایسا کیا ہے جس کو حکومت چھپانا چاہتی ہے 18 تاریخ تک؟ کبھی سوچا آپ نے ایسا کیا ہے جسے حکومت ہر حال میں چھپانا چاہتی ہے 18 تاریخ تک؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ عمران خان کے ساتھ پارٹی کے لوگوں کو ملنے نہیں دے رہے. حالانکہ یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، نہایت چھوٹی سی بات ہے کہ عمران خان صاحب کی آپ ملاقات کروا دیں ان کے پارٹی کے لوگوں سے اور بات ختم. احتجاج اسلام آباد آئے گا نہیں، اپنے گھر سے ہی لوگ نہیں نکلیں گے. اب یہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ نکلو، آؤ احتجاج کرو. تو کیا کوئی نیا 9 طرح کا ایک پلان کر رہی ہے حکومت؟ کوئی ایسی چیز سوچ رہی ہے حکومت؟ تو اس بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن تحریک انصاف نے کہا جی ہم آ رہے ہیں پھر احتجاج کرنے کے لیے، ہمارے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے. اور پبلک جب نکلے گی تو پبلک اپنا راستہ خود بنائے گی. پھر پاکستان کے اندر ایک نیا تماشا لگائے گی یہ حکومت. صرف ایک ملاقات نہیں کروا رہی. ایک چیز میں جاتے جاتے آپ کو اور بتاؤں کہ بلاول نے اناؤنس کیا ہے کہ حیدرآباد میں 18 اکتوبر کو پیپلز پارٹی ایک جلسہ کرنے جا رہی. اب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی طرح تو نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں جلسہ کر لے گی. ان کے MNAs بھی لگیں گے، MPs بھی لگیں گے، ان کا پورا نظام کام کرے گا، پوری انتظامیہ کام کرے گی، پھر جا کے جلسہ ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ 18 تاریخ تک شاید امکانات نہیں ہے آئینی ترمیم کے. اور ابھی آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہو رہے. اور جہاں تک ایک سینیٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپرومائز ان کو کروایا گیا ہے باہر سے بلا کر، تو میں آپ کو پھر اطلاع دے دوں کہ وہ سینیٹر بھی اس وقت محفوظ ہو چکی ہیں اور وہ نمبر بھی حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. یعنی حکومت کے پاس سے ایک نمبر بڑھتا ہے تو ایک کم ہو جاتا ہے. ابھی تک حکومت وہیں کھڑی ہے، سینیٹ میں ان کے پاس نمبر کم ہے، قومی اسمبلی میں ان کے پاس بہت سارے نمبر کم ہیں. فضل الرحمان صاحب کی مدد کے ساتھ جو ترمیم ہوتی ہے وہ کام نہیں آتی. تو اس وقت یہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب والی ترمیم جو ہے وہ حکومت کے کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر فضل الرحمان صاحب کے بغیر ترمیم کرنے جاتے ہیں تو نمبر پورے نہیں ہو رہے. ایک MNA توڑنے کے لیے جو ہے وہ پوری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن MNA جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، وہ ٹوٹنے سے انکار کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کوئی نام بتائے تھے جو بندے جن کے اوپر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے. وہ شفقت عباس ایوان صاحب ہیں، خواجہ شراز صاحب ہیں، امتیاز چودھری صاحب ہیں، سعد اللہ بلوچ صاحب ہیں، مبین عارف صاحب ہیں، ریاض فتیانہ صاحب ہیں، عادل وزیر صاحب ہیں، الیاس چودھری صاحب ہیں، بریگیڈیئر گھمن ہیں، جاوید اقبال وڑائچ صاحب ہیں، علی سائی صاحب ہیں، صاحبزادہ محبوب سلطان ہیں، صاحبزادہ امیر سلطان ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اور بھی لوگ ہیں جن کے اوپر دبا کے کام ہو رہا ہے، لیکن بندے نہیں ٹوٹ رہے، بندے قابو نہیں آ رہے. اور بندوں کے بغیر آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ بھی پہنچ گئی ہے کہ اگر بندے اٹھا لیے گئے اور بندوں کو قومی اسمبلی پہنچا بھی دیا گیا تو بندوں نے ووٹ پھر بھی نہیں ڈالنا. یہ پہلے بھی طے ہو چکا تھا، یہ دوبارہ ہو رہا ہے کہ اگر بندے قومی اسمبلی میں پہنچ گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے تو یہ بندے کسی صورت ووٹ نہیں ڈالیں گے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے بندوں کے پاس آ کر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں گے. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اور یہ طے ہو گیا تھا اور دوبارہ بھی یہی ہوگا، کیونکہ زبردستی یہ ترمیم کروانا اب ممکن نہیں رہا. فضل الرحمان صاحب کو ہی بنانا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.